हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को आज 6 बरस हो चुके हैं और इस दौरान हमने देखा कि शहीद बच्चों के वालिदैन ने एक भरपूर जद्दोजहद की कि कम से कम इंक्वायरी कमीशन बैठे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका फ़ैसला दिया, वो इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी आ गई है। 539 सफ़े की ये रिपोर्ट है जिसमें तफसील से ज़िक्र किया गया है कि किस तरह ये वाक़या हुआ और इसको सिक्योरिटी की नाकामी बताया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहीद असफंद खान जो 10वीं जमात के तालिब इल्म थे, उनकी वालदा शाहिना बीबी जो हेड करती हैं शुहदा फोरम को भी APS के। शाहिना बीबी, हमने रिपोर्ट देखी, ख़ासी एक्सटेंसिव है, उसमें ख़ासे जवाबात जिनके आप तलाश कर रहे थे और आपका मानना भी यही था कि इतनी मरबूत वो रिपोर्ट हो कि उसमें फिर ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि आइंदा किसी तौर इस तरह का वाक़या ना हो। आप इस रिपोर्ट से किस हद तक मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ऐसा है कि इसमें ऐसे ही हमने हमेशा यही कहा कि वो लोग ज़िम्मेदार जो हैं वो सामने आएँ जो कि जो इसमें मुलविस हैं। इसलिए हमेशा यही देखा गया है कि जब भी इस तरह की कोई सानियात होते हैं, इस तरह के कुछ जो वाक़यात हो जाते हैं, उनमें हमेशा छोटे पैमाने पर जो है वो लोगों को सज़ा तो मिल जाती है। लेकिन जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे होते हैं, ज़िम्मेदार लोग होते हैं, मराद लेते हैं, तनख़्वाहें लेते हैं, उस ओहदे के पर ज़िम्मेदारी से बिठाए जाते हैं, तो वो क्यों नहीं जो है इसकी उनसे पूछ-गछ क्यों नहीं की जाती? एहतसाब उन लोगों का क्यों नहीं होता? और इसमें कई ऐसी हमेशा इसमें यही कहा गया कि सिक्योरिटी लैप्स हुई है। ये मतलब ये क्लियर लाइन तो हमें बताई गई है कि इसमें सिक्योरिटी लैप हुआ है। तो सिक्योरिटी लैप जो हुआ है, तो वो कौन से लोग हैं? कि कौन पूछेगा? वो उनके नाम कौन से हैं वो लोग? सज़ाओं का इसमें ज़िक्र हुआ। सज़ाएँ अगर आप देखें तो सज़ाएँ भी किस तरीके से दी गई हैं और किस मतलब कितने बड़े सानिए के पीछे जो सज़ाएँ भी जो दी गई, उसमें यही है कि वो जब वो फिर जो उसमें उस वक़्त सिक्योरिटी के ऊपर उनको आयद किया गया था, उनको टर्मिनेट किया गया या वो उनके ऊपर ऐसी उनको सज़ा दी गई कि जब ये जॉब खत्म कर देंगे उसके बाद ये दोबारा जॉब नहीं कहीं और कर सकते। क्या ये सज़ाएँ आपको लगता है इतने बच्चों की जान जाने के बाद, इतने बड़े सानहे के ज़िम्मेदारान को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए? हम बिल्कुल इनकी सज़ाओं से तो इस तरह मुतमईन बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बड़े पैमाने पे होने वाला सानहा, इतनी बड़ी तबाही होने वाला सानहा, क्या उसके मुल्ज़िमानों को ये सज़ा काफ़ी है? मैं तो कहती हूँ उनको चौराहों पे हैंग करना चाहिए, इसलिए कि जानें गई हैं बच्चों की, ये छोटा सानिया नहीं है। लेकिन बीबी ये जो है, ज़ाहिर है कि आप एक माँ हैं और आपके जज्बात नेचुरल हैं, यही होने भी चाहिए। ये जो आपकी फाउंडेशन है या बाकी जो पेरेंट्स हैं, उन्हों में से मुझे नहीं मालूम कितनों ने रिपोर्ट पढ़ी है या उसका खुलासा पढ़ा है। उसकी रोशनी में आप अगर मुतमईन नहीं हैं तो क्या आप फिर से कोर्ट के पास इस रिपोर्ट को लेके जाने का इरादा रखते हैं? अभी असल में समाअत का इसमें सिलसिले चल रहा है, ये नहीं है कि ये फाइनल फैसला है। जी। इसमें समाअत हो रही हैं, अभी भी उसके रिकमेंडेशन ये दी गई हैं। अभी जो आखिरी समाअत है या आखिरी फैसला या आखिरी वर्ड जो होते हैं वो नहीं है इसमें। इसमें कई ऐसी बाकी पॉइंट्स हैं जो हमने उठाने हैं। अभी भी मैं कहूँ कि ये हमारी जो अभी जो पब्लिक हुई है ये रिपोर्ट, इसमें जिसके आंसर जो देने हैं ना, ये तो एक रिपोर्ट है, इसके आंसर भी मिलेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट हमें उस पे फैसला देगी। जब वो फैसला देगी ना, उस फैसले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पॉइंट आउट होनी बहुत जरूरी है। इसमें एहसान का कहीं नाम नहीं है। वो कहाँ गया? उसने खुद अपने मुंह से इकरार किया, कहा कि उसने कि मैं इस
اس ثانیے میں میں ملوث تھا تو وہ کہاں چلا گیا؟ اس کا نام اس میں کہیں بھی نہیں ہے. اس طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی اور 2-3 باریکیاں ہیں جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور تبھی جا کے میں کو صحیح طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا تو پھر صحیح جو ہے نا فیصلہ بھی ہو سکے گا, کبھی انصاف ہوگا. جی شاہینہ بی بی, ہم بھی یہی امید کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جیسے کیس آگے بڑھے گا آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا. جو رپورٹ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا, رپورٹ کمپریہنسو ہے, 539 صفحات ہیں. ظاہر ہے وقت لگے گا پڑھنے کے لیے. جو شروع میں آئے تھے وہ 27 صفحے آئے تھے. اب وہ رپورٹ اویلیبل ہے. سمری تھی لیکن اس میں اصل جو رپورٹ ہے اس میں جو اس وقت کے سیکیورٹی کے تمام انچارج تھے, چاہے وہ کور کمانڈر ہوں, چاہے وہ آئی جی ہوں, چاہے وہ سی ٹی ڈی کے سربراہ ہوں, چاہے ایس ایس پی ہوں, وہ سارے ان لوگوں کے ورژنز بھی دیے گئے. اور جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے, جسٹس ابراہیم خان نے جو شہداء کے والدین نے اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں اور جو سوالات اٹھائے ہیں ان سے بھی وہی سوالات پوچھے گئے. اچھا سوری مبشر, اس سے پہلے کہ آپ اس میں مزید بات کریں, مطلب اگر آپ کلیئر کر دیں, کیونکہ ابتدائی جو رپورٹ آئی تھی تو اس کو ہم نے دیکھا تھا تو زیادہ تر میرے خیال کتنا 95% ریڈیکٹڈ تھی. بالکل یہ تھی. ابھی جو آپ کے سامنے ہے وہ کون سی ورژن ہے اور اس کو بندہ کیسے, مطلب اگر کوئی پڑھنا چاہے اور بہت لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو کیسے اوبٹین کیا جائے؟ اگر یہ اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے وہ. سپریم کورٹ میں جو شہداء کے والدین ہیں وہ جا کر کے انہوں نے اپنے طور پر کاپی لی ہے. کوئی اگر لینا چاہتا ہے کاپی تو وہ اپلائی بھی کر سکتا ہے سپریم کورٹ, ورنہ ہم میں سے کانٹیکٹ کر دے تو وی کین آلسو پرووائڈ دیٹ. لیکن وہ بہت رپورٹ اس لحاظ سے مربوط ہے کہ اس میں تمام وہ سوالات جو شہداء کے والدین نے پوچھے ہیں وہ کور کمانڈر سے بھی پوچھے گئے, وہ آئی جی سے بھی پوچھے گئے, وہ سی ٹی ڈی والوں سے بھی پوچھے گئے. کہ جناب ایک چیز جو مجھے مسنگ لگی اس میں یہ تھا کہ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ ان سائڈ جاب کے بارے میں, کہ اگر اندر سے کسی نے اس کو یہ ساری انفارمیشن دی. کیونکہ جب یہ ثانیہ ہوا تو جو آڈیٹوریم تھا وہاں 8ویں 9ویں اور 10ویں کے بچوں کے لیے ایک فرسٹ ایڈ کورس ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ اسپیسیفک انفارمیشن کہ وہ آئے ہیں اور سیدھا وہیں گئے ہیں, انہوں نے کسی نے بتایا ہے وہاں ایک ایسا دروازہ تھا جسے گیٹ نمبر 2 کہا جاتا ہے جو کہ برسوں سے بند تھا, وہ اسے توڑ کے اندر آئے. پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ یہ 6 تھے, 6 دہشت گرد, وہ افغانستان سے آئے اور اس وقت تک ان کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا. انہوں نے اس آرمی پبلک اسکول سے کوئی 500 میٹر دور اپنی ایک چوری کی بولان میں آئے اور اس جو بولان ہے اس کو آگ لگائی. اور آگ لگائی تو جو وہاں موبائل وہیکل ٹیم تھی ایک راوی روڈ والی, وہ اس کو چیک کرنے گئی. اور اتنی دیر میں, کیونکہ یہ جو کینٹ کا ایریا ہے اس سے ملحقہ تہکال ولیج اور بہاری کالونی ہے جو کہ خاصی کنجسٹڈ ہے, مگر بیچ میں ایک گراؤنڈ بھی ہے, وہاں سے وہ لوگ پھر ٹاپ کے آئے. اب اس میں سیکیورٹی لیپس یہ ہے کہ انہوں نے گاڑی بھی چلائی, موبائل وہیکل ٹیم بھی وہاں پہنچی, اس کے باوجود دہشت گرد لکڑی کی سیڑھی اٹھا کر دیوار پہ چڑھے, وہاں سے کودے. وہاں گارڈ نے کیوں نہیں دیکھا, سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھے. اس میں ایک اور بات بڑے تواتر سے یہ ہوئی ہے کہ 28 اگست 2014 کو ایک نیکٹا نے الرٹ ایشو کیا تھا کہ آرمی پبلک سکولز پہ حملہ ہو سکتا ہے, اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی کیا تھا. مگر جو میں نے سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ کم از کم 80 سکول ہیں خیبر پختونخوا میں آرمی پبلک کے. تو جنرل انفارمیشن تھی, وہ اسپیسیفک نہیں تھی. دوسرا جو مسئلہ یہ ہوا, جو رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے وہ بھی نہیں سکتی تھی, یہ تو نہیں ہے نا کہ اس والے پر کریں گے. دوسرا ایک جو سیکیورٹی کے ہیڈ تھے بریگیڈیئر صاحب, وہ جو ہے اس تھریٹ کے ایشو ہونے کے بعد تعینات ہوئے. جو کور کمانڈر تھے وہ بھی بعد میں آئے. تو ان بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ مجھے اس نیکٹا کے الرٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا, کہیں کمیونیکیشن گیپ رہا اس ساری صورتحال. ایک چیز ہے جو کہنا بڑی عجیب لگتی ہے, لیکن کیونکہ ابھی محترمہ نے ایک ذکر کیا احسان اللہ احسان کا, ٹھیک ہے, تو میں ایک تھوڑی سی فیکٹ چیک کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ آئی نو کہ دس از گوئنگ ٹو ساؤنڈ ویری اسٹرینج, لیکن جب یہ ثانیہ ہوا تھا اس وقت احسان اللہ احسان ٹی ٹی پی کے ساتھ
सच नहीं थे, उसने था जमातुल अहरार के साथ है, लेकिन देखें ये स्पेसिफिकली टीटीपी उस तरह नहीं है, फजलुल्लाह वाली नहीं थी इसमें, टीटीपी औरंगजेब भी थी, जहाँ तक मुझे याद है तो लेकिन क्या इसने जिम्मेदारी नहीं जिम्मेदारी उमर नरे ने जो हेड था टीटीपी उस वक्त पेशावर नौशहरा और उसका, और जो अफ़गानिस्तान भाग गया था जो ऑपरेशन हुआ था, तो उसने कबूल की थी और बाद में वो मारा भी गया। मगर कि इनफैक्ट और अगेन ये बात बड़ी अजीब लगेगी, और जो ओवरऑल है मतलब टेररिज्म है और टेररिस्ट है, लेकिन जहाँ तक इस सानिया की बात है तो मुझे याद है कि एक स्टेटमेंट एक्चुअली एक मुज़म्मती स्टेटमेंट भी आई थी फ्रॉम एहसान का रिहा हो जाना वो एक अलग बात है, बट आई एम सेइंग कि उसका जिक्र इस रिपोर्ट में बनता भी नहीं है। तो वालिदैन ने जहाँ तक जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो फजल एडवोकेट साहब की हों, चाहे वो अर्जुन खान साहब की हों, और चाहे दूसरे लोगों की भी हों, एक चीज़ उसमें ये भी कही गई कि थ्रेट अलर्ट होने के बाद जो वहाँ पर गार्ड्स थे उनकी तादाद कम की गई बजाय इसके के बढ़ाने के। तो जब ये हमला हुआ तो 2 अस्करी के गार्ड थे और 3 चौकीदार थे, और उनका सबका जो फोकस था वो फ्रंट साइड थी जी, के फ्रंट से वो हमला होगा। ठीक है, मैं अब इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि सब कुछ जो हुआ 550 सफ़े में आ भी गया, तो SOPs कुछ बदले, कोई नफ्सियात बदली? SOPs उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बदले, अब हमने वहाँ जो है जो रेकमेंड भी किया, तब चेक होंगे कि हाँ, लेकिन कम तरह की चेकिंग उस वक्त ही होती है, उस वक्त और कोई तरीका नहीं है। अब ये है कि उसमें उन्होंने कहा है कि जो वॉल है उसको उसके ऊपर फेंसिंग की गई है, कम से कम CCTV फुटेज उस स्कूल की नहीं, सब स्कूलों की, तो जाहिर है कुछ ना कुछ वो हुआ है। वालिदैन का दुख इतना बड़ा है कि हमेशा जो है वो 1.5 होते हैं, तो आपको पीछे रिएक्टिव की बजाय आपको 100 चीजें प्रोटेक्ट करनी है, उनको सिर्फ एक टारगेट हिट करना है। ये कोई तो ये ना खत्म होने वाली नहीं, ऑब्वियसली। वक्फा ले लीजिए। सोलह दिसंबर का जो हिंसा है हमारी तारीख में पता नहीं चिपक के रह गया है। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल का जो तस्करा है वो आपने सुना वक्फे से पहले। उससे पहले का एक 16 दिसंबर है जो 1971 में आया था, जब मुझे याद है कि मैं रहीम यार ख़ान में था, स्टूडेंट था, और 3 बजे का बुलेटिन आया रेडियो पाकिस्तान पे, और वो सिर्फ 3 मिनट का था, और उसकी जो 2 सतरें हैं वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगी कि आज एक समझौते के तहत भारतीय फ़ौजें ढाका में दाखिल हो गईं। और उसके बाद अब सुनिए मौसम का हाल। चलें ठीक है, हो गया। उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत आई, फिर ज़ियाउल हक की हुकूमत आई, बहुत सारी हुकूमतें आई। 2020 अब मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो मुझे या तो उस ज़माने के जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जर्नैल थे उनकी बायोग्राफीज़ नज़र आती हैं या किताबें नज़र आती हैं, या फिर जो गैर मुल्की मुहक्किकीन हैं उनकी किताबें नज़र आती हैं। पाकिस्तान में भी इस पे ज़बरदस्त तो नहीं कहूँगा, काम हुआ, काम करने की कोशिश हुई, लेकिन वो किस हद तक मयारी था ये बात डिबेटेबल है। जहाँ तक हमारी निसाबी किताबें हैं, बांग्लादेश की निसाबी किताबों में फॉर ऑब्वियस रीजंस इसका बहुत बढ़ चढ़ के ज़िक्र होना चाहिए। हिंदुस्तान की किताबों में भी इसका बढ़ चढ़ के ज़िक्र होना चाहिए, लेकिन हम अगर अपनी निसाबी किताबों को देखें तो मामला स्कूल की हद तक 2.5-3 सतर या 1 पैराग्राफ से आगे नहीं बढ़ता, और उसमें कहा जाता है कि जी भारतीय रेशा दवाइयों की वजह से ये हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आप ज़ाहिर है कि लकीर सांप निकल गया, लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं। इसके लिए हमने जहमत दी है इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल सोशल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब को, जो पाकिस्तान स्टडी सेंटर कराची यूनिवर्सिटी के भी बरसों तक डायरेक्टर रह चुके हैं, और बांग्लादेश आना जाना है, वहाँ के स्कॉलर्स वगैरह से भी इनका नाता है, इनके लिए अजनबी नहीं ये चीज़ें। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एकेडमिक काम जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है इस मौजू पे, वो कितना ऑब्जेक्टिव है, और अगर नहीं है तो उसके रास्ते में क्या मुश्किलात हैं? अब तो 50 साल हो गए इस बात को। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। एक जुमला में उन चीज़ों पे भी जो आप अर्ज़ कर चुके हैं।
آپ اسکول میں پڑھتے تھے 1971 میں، میں بھی اسکول میں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ اس واقعے میں اینکرڈ ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی بہت پڑھا، میں نے بھی کوشش کی ہے، جو کچھ بنگلہ دیش کے حوالے سے چیزیں چھپتی ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں نصاب میں کیا صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں 2002 میں غالباً یا 2001 میں نے ILO کے لیے ایک ریسرچ کی تھی، اور اس میں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ یہ دیکھ کے بتائیں کہ پاکستان کے نصاب میں ہیومن رائٹس کا کنٹینٹ کتنا ہے۔ تو جب وہ میں دیکھ رہا تھا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، پشاور اور فیڈرل بورڈ، تو میں نے پہلی جماعت سے لے کے BA تک کی ساری کتابیں جمع کیں اور یہ دیکھنا چاہا کہ اس میں ہیومن رائٹس کنٹینٹ کیا ہے۔ تو ساتھ ساتھ ایک میری وہی اینکر ہونے والی بات کہ خواہش تھی کہ میں دیکھوں کہ ایسٹ پاکستان کا کس طرح سے ذکر ہے۔ تو اب یقین کریں کہ کسی کتاب میں ایک لفظ نہیں تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بارے میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں جب بھی ان سے بنگال کی علیحدگی کی بات کرو تو وہ تقسیم بنگال کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو 1905 میں ہوا تھا۔ ریسرچ کا کیا حال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بحیثیت مجموعی سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کے اوپر وہ انوائرمنٹ نہیں رہا کہ لوگ ریسرچ کرتے، اور اس کا سب سے برا پہلو یہ ہے کہ ایک اسٹیج ایسی آئی کہ لوگوں نے اپنے اوپر ایک سینسرشپ خود عائد کر لی، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز وغیرہ میں کوئی بھی ایسی کوئی آئی اوپنر قسم کی پاتھ بریکنگ قسم کی ریسرچ کسی بھی چیز پہ نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ ہماری یونیورسٹیوں نے کتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ پیدا کیے ہیں، کتنے فلاسفر پیدا کیے ہیں، تو ایک آپ کو بڑی مایوس صورتحال ملے گی۔ اس میں مشرقی پاکستان کے اوپر بات کرنا اور تحقیق کرنا یہ تو بہت ہی سینسیٹیو معاملہ تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو اچھی ریسرچز ہوئی ہیں وہ پاکستان سے باہر ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یا تو اس میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بلیم گیم ہے، آئیڈینٹیفائی کرو کہ جی یہ 3 شخصیات میں سے کس کا زیادہ کردار تھا، بھٹو، مجید یا ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ جگہ جائی تھی کنورسیشن۔ ایک چھوٹی سی ہمیں وقفہ لے، وقفے کے بعد اسی تھریڈ کو کنٹینیو کریں۔ ویلکم بیک۔ موضوع ہے 16 دسمبر 1971 اور ڈاکٹر جعفر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی یونیورسٹی کے 18 سال تک ڈائریکٹر رہے، آپ کا تجربہ اور آپ اوور آل جو اچھا خاصا آپ گھومتے رہے، میں آج یا آج سے 10 سال پہلے اگر میں آپ سے یہ فرمائش کرتا جی میں PhD پروگرام میں انرول ہونا چاہتا ہوں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت مغربی پاکستان میں کیا ہو رہا تھا، یہ موضوع لے کے، کیا مجھے رجسٹریشن آرام سے مل جائے گی؟ میرا گائیڈ راضی ہو جائے گا؟ یونیورسٹی راضی ہو جائے گی؟ میرے پاس واحد جو پرائمری سورس ہے وہ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یا شیخ مجیب الرحمان کی انفنشڈ میموائرز یا سابق فوجی افسروں کی کتابیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، ٹھیک ہے۔ میں چاہ رہا ہوں آرکائیوز تک رسائی، مثلا میں چاہ رہا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کا اس ٹرائل ہوا تھا یہاں پہ، اس کی پروسیڈنگز میں دیکھنا چاہوں گا، بھائی اس نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، کیا ہوا۔ کتنا آسان ہے، مطلب 50 سال گزرنے کے باوجود؟ دیکھیے میرا خیال یہ کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں نے کچھ ایک خود اختیار کردہ سینسرشپ بھی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس زمانے کے اخبارات موجود ہیں، ان کو دیکھنے سے کوئی نہیں روکے گا۔ اس زمانے کے رسائل موجود ہیں، ایوب خان کے زمانے کے اخبارات موجود ہیں، وہ سب کچھ اویلیبل ہے۔ میموائرز کسی حد تک ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کہ اس میں انڈیویجولز کے اپنے جو رولز ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارے رولز ہیں کہ 30 ایئرس کے بعد جو سمجھیے کہ سرکاری دستاویزات ہیں جو کلاسیفائڈ ہوتی ہیں ان کو 30 سال بعد ڈی کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اب سے 30 سال پہلے کیا صورت تھی، اور پاکستان بننے کے 30 سال بعد تک یعنی 1977 تک کے تو
77 میں اویلیبل ہو جانے چاہیے تھے. وہ پروسیس تھوڑا سلو ہے, جہاں تک میری معلومات ہے چیزیں بہت دیر سے کھل رہی ہیں وہ فائل, لیکن وہ کھلتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو نہیں ہمیں معلوم, یعنی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہندوستان میں چھپ گئی, اس کے بعد مجبوراً پاکستان میں اسے کھولنا پڑا اور وہ بھی ساری فائل نہیں کھولے ہیں. جو آپ نے ایک اور چیز ذکر کی کہ شیخ مجیب الرحمان کا جو ٹرائل ہوا تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم, اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 71 میں ملٹری آپریشن شروع ہوا, انہیں وہاں سے اریسٹ کر کے لے آئے, اور پھر 72 کے جنوری میں غالباً 10 جنوری کو انہیں ریلیز کیا اور وہ وایا انگلستان وہ بنگلہ دیش پہنچے. تو کوئی 9-10 مہینے وہ یہاں رہے, اس میں ان کا ٹرائل بھی ہوا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے خود اپنا مقدمہ نہیں لڑا, ان کو سرکار کی طرف سے AK بروہی صاحب دیے گئے. وہ سارے پیپرز جو ہیں وہ کسی کی دسترس میں نہیں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیپرز کبھی سامنے آئے تو بہت چونکا دینے والی چیزیں ہوں گی, کیونکہ شیخ مجیب الرحمان ٹریبیونل کے سامنے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے نا کہ میں بنگلہ دیش کو آزاد کرنا چاہ رہا تھا, تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جی میں الیکشن جیتا تھا, میری اکثریت تھی, مجھے حکومت بنانی تھی اور یہ ملٹری آپریشن غلط ہوا ہے. اگر یہ ہوتا تو جو ہمارا نیریٹو ہے سرکاری وہ ڈسٹرب ہو جائے گا, اور جو بنگلہ دیش کا نیریٹو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ فاؤنڈر آف دا نیشن ہے وہاں پہ. بالکل. اور بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک پروفیسر صاحب نے مجھے اچھا خاصا پروب کیا کہ وہ پیپرز کہاں سے مل سکتے ہیں. تو پھر میں نے جاننا چاہا کہ یہ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو مجھے ایسا پھر اندازہ ہوا کہ وہاں پہ 2 پولیٹیکل ویوز ہیں. ہم واپس اگر یہاں پر آ جائیں, جو وقفے سے پہلے بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں, یہاں جو ہمارے یہاں بلیم گیم ہے تو وہ کس حد تک, کیا وہ اس وجہ سے ہے کہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے اتنی کہ ہم ڈائریکٹلی پن کوئی بھی جو چاہے کہہ دے؟ دیکھیں پاکستان میں تو بدقسمتی سے پچھلے 50 سال سے یہ بلیم گیم ہے کہ یہ جو 3 فگرز تھے, مجیب الرحمان, ذوالفقار ریڈی بھٹو اور یحییٰ خان, ان میں سے کون ذمہ دار تھا. اور اس میں پھر پہلا ہی جملہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان نے یہ سازش کی اور کیا. میرا خیال یہ کہ ہندوستان کو جب آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو اسے کسی اچھے رویے کی بھی توقع نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا تو سوال یہ کہ آپ کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا تھی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہندوستان یہ فائدہ اٹھائے گا اس سے. تو باقی یہ کہ کیونکہ ہمارے یہاں آبجیکٹیو ہسٹری نہیں لکھی گئی, لہذا ہم شخصیات کے اندر اس مجرم کو تلاش کرتے ہیں واقعات سے بچنے کے لیے, واقعات سے, اور تاریخ کے جو حقائق ہیں ان سے کنٹمپریری پالیٹکس کے خاطر. یہ بات بھی ہم نہ کبھی جبر سے بچنے کے لیے ہم شخصیات پہ ٹانگ دیتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں, گفتگو جاری. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ایک تاریخی نیریٹو کو سیاست کے ساتھ ظاہر ہے کہ مکس کیا گیا ہے. اچھا, اب یہ پوری دنیا میں کیا مطلب, اس خطے میں تو یہ بہت ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں, پاکستان میں بھی, بھارت میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. اس سچویشن میں, اس صورتحال میں کیا آبجیکٹیو ہسٹری لکھنا 1971 کے واقعات پر ممکن بھی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنی نیشن اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ضرور ہے کہ ان کا ایک نیشنل نیریٹو ہوتا ہے, اور وہ جو نیشنلسٹ نیریٹو ہے اس کے ہوتے ہوئے آبجیکٹیو ہسٹوریوگرافی کی گنجائش نہیں ہوتی. صرف ایک صورت ہے کہ ان اسٹیٹس کے اندر ڈیموکریسی اتنی اسٹرانگ ہو اور ڈیموکریٹک کلچر اتنا اسٹرانگ ہو کہ مختلف باتیں کہنے اور سننے کا رواج موجود ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں, بنگلہ دیش ہو, ہندوستان, پاکستان, اگر یہاں جمہوریت پنپتی ہے, اور جمہوریت سے مراد جمہوری صرف پارلیمنٹ وغیرہ نہیں ہے, مطلب صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہے, جمہوری کلچر, تو بالکل نہیں, میرا نہیں خیال کہ نہ ہونے والی بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں چیزیں قدرے بہتر ہو رہی تھیں بی جے پی کے آنے کے سے پہلے, اور کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جامعہ ملیہ دہلی یونیورسٹی جو ہے
اس کے اندر لوگ بیٹھ کے گاندھی کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. وہاں پہ ڈاکٹر اجیت جاوید کی کتاب چھپ کے ابھی آئی ہے جو انہوں نے گاندھی کو بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ بی جے پی کے آنے کے بعد تو ہندوستان میں بھی ساری چیزیں الٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ممکن ہے جوں جمہوری کلچر کسی ملک میں بڑھے گا. بہرحال یورپ کے بعض ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو نیشنلسٹ نیریٹو ہے اس سے ہٹ کے پیرلل ہسٹوریوگرافی ہو رہی ہے اور ملٹیپل نیریٹیوز ہیں ان ملکوں کے اندر. برٹش امپائر پہ، فرینچ امپائر پہ بہت لکھا جا رہا ہے. حالانکہ ریزسٹنس بھی آتی ہے لیکن وہی ہے کہ ساری نیریٹیو ساتھ ساتھ بھی چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اگلے برس 50 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے 1971 کو. مطلب میری تو خواہش یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے معافی مانگے اور بنگلہ دیش میں جو نان بنگالیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں بنگلہ دیش پاکستانیوں سے معافی مانگے اور اس طرح جو ہے ایک ہنسی خوشی رہنے کی بنیاد ہو سکے. مطلب دس از مائی ڈیزائر، یوٹوپین ڈیزائر سمجھ لیں. آپ کچھ دیکھ رہے ہیں جو ریسنٹ ساؤتھ ایشیا ہے اس کے ہوتے ہوئے کچھ تاریخی یا ثقافتی یا سیاسی سفارتی کانٹیکس میں برف پگھلتی ہوئی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ تو کوئی برف نہیں پگھلی بدقسمتی سے. جو ایک واحد امید ہمیں نظر آتی ہے وہ ینگر جنریشن سے ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں اب وہ بچے جوان ہو رہے ہیں جو اس بیگیج کو کیری نہیں کر رہے اور وہی مجھے لگتا ہے کہ راستے کھولیں گے. اور یہ معافی وافی جو ہے اس کے اندر تو ہمیشہ قباحتیں ہی رہیں گی، کیونکہ مشرف صاحب نے وہاں جا کے افسوس کا اظہار بھی کر دیا تھا. بھٹو صاحب 1974 میں پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے کہا تھا کہ جی جو کچھ ہوا برا ہوا، میرا یہ مقصد نہیں تھا یہ وہ. تو یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کو پھر کاؤنٹر بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جو ایک کنٹری وائڈ لیول کے اوپر، ایک کلچرل لیول کے اوپر، سوسائٹی کے لیول کے اوپر اگر کوئی چینج آتی ہے، آئے گی، تو وہ میرا خیال ہے یوتھ سے آئے گی. ینگر جنریشن جو ہے وہ کیونکہ تاریخ کا وہ بوجھ اپنی کندھے پہ لے کے نہیں آئی ہے. دے کین فائنڈ نیو. لیکن سرکار یہ جو تیسری نسل ہے، بھلے انڈیا کی ہو، پاکستان کی ہو، بنگلہ دیش کی، یہ نصاب نے پیدا کی ہے نا. تو اگر یہی تھیری تھی تو پھر انڈیا میں بھی تیسری نسل ہے، پاکستان میں بھی تیسری نسل ہے، تعلقات قدرے بہتر ہونے چاہیے تھے. لیکن وہ جو تینوں ممالک میں جو نصاب ہے وہ جب تک اس میں کوئی خاص طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی تو ویسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نصاب کی بڑی اہمیت ہے لیکن نصاب بھی ایک حد تک ہی دوسرے کو گرفتار کر سکتا ہے. آج کی دنیا کے اندر جہاں بچوں کے پاس نیٹ موجود ہے، جہاں وہ دنیا جہاں کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کی چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر اپنا ایک سینس آف ججمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور میں نے تو دیکھا اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھا ہے کہ وہ کتنے کرٹیکل سوالات کر رہے ہوتے ہیں، کتنے اوپن مائنڈیڈ ہیں یہ بچے. تو میں تو مایوس نہیں ہوں. ایون بنگلہ دیش میں، جب بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی 2011 میں وزٹ کیا اور میں سخت حیران ہوا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو بھی موجود ہے. اور جب ہم شعبہ اردو میں پہنچے تو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ 1952 میں کیا ہوا تھا، لینگویج رائٹس ہو گئے تھے وہاں پہ. تو میں نے ان سے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ لوگ اردو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر یہ تو ہمیں ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے اس سے، باقی جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دو بائی لنگول ہیں، ہم ٹرائی لنگول ہیں. اور جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں بنگلہ بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے اور اردو بھی آتی ہے، تو ہمیں ایج حاصل ہو جاتا ہے. تو بچوں کا تو سوچنے کا انداز اب اس طرح سے بن رہا ہے. ٹھیک، بہت زبردست. اور خیر آئندہ بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.